बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपसे शेयर करेंगे। आर्मी चीफ के मुतालिक क्या हैरानकुन वाकया हुआ है जिसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से है। इस वाकये की वजह से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने का ख्वाब टूट चुका है और उनका सियासी कैरियर खत्म हो चुका है। 47 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, इस वाकये से जुड़े मजीद 3 किरदार और कौन से हैं आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम खबर 2 जर्नल्स और इमरान खान के मुतालिक क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अडियाला जेल में इमरान खान की किससे मुलाकात हुई है और इमरान खान की किस शख्सियत के साथ झड़प हुई है। इमरान खान के एक जुमले ने कैसे अडियाला जेल में मौजूद हर शख्स को लाजवाब कर दिया है। इस दौरान इमरान खान के मुतालिक एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है। कौन सी ये वीडियो है और इमरान खान को क्या फार्मूला जो है वो पेश किया गया है, इमरान खान को क्या फार्मूला जो है वो पेश हुआ है, इस पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया है और 2 सहाफियों ने इमरान खान को किस हुलिये में देखा है, किस तरह से देखा है, ये भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी अहम ब्रेकिंग न्यूज जो है वो कौमी असेंबली के 127 बड़े हलकों के क्या नताइज सामने आ रहे हैं। पीडीएम के किन बड़े 8 रहनुमाओं को शिकस्त का सामना है अपने ही हलकों में और आजाद उम्मीदवारों ने कैसे मैदान मार लिया है और साथ ही साथ चीफ जस्टिस फायज ईसा के हवाले से कौन से वीडियो वायरल है, ये आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम खबर जो है वो आला अदालत से इमरान खान के मुतालिक क्या अहम खबर सामने आ रही है। एक ऐसा सबूत जिसने इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस को बोगस साबित कर दिया है, वो सबूत क्या है। इमरान खान के हक में गवाही कहां से आई और 9 मिनट तक अदालत में क्या गैर मामूली वाकया हुआ है जिसे मीडिया ने नशर नहीं किया और अदालत में किस किस्म का माहौल रहा, ये भी आपको बताएंगे और अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो आर्मी चीफ के मुतालिक क्या हैरानकुन वाकया हुआ है जिसका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से है। इस वाकये के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने का ख्वाब कैसे टूट गया है और 47 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, इस वाकये से जुड़े मजीद 3 किरदार कौन से हैं बताएंगे। राजा साहब मुझे बताइएगा कि ये कौन सा वाकया है, इस वाकये में क्या हुआ है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सियासी कैरियर जो है इस पर खत्म हो चुका है। हमारे नाजरीन से बताइएगा कि 47 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है। देखें इस्मा, आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस वाक़े का आपने जिक्र किया, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, एक सर्टिफाइड ख़बर है, मुसद्दका ख़बर है। आर्मी चीफ के मुतल्लिक इस वाक़े का ताल्लुक़ इमरान खान साहब से भी है, नवाज शरीफ से भी है और मरियम नवाज से भी है। इस वाक़े से जुड़े 3 किरदार, इनके नाम भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक कर्नल के मुतल्लिक जो ताज़ा तरीन ख़बर आई है और जो बड़ी तकलीफ़ दह वीडियो वायरल है, इसके मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को बताना ज़रूरी है, क्योंकि इस शर्मनाक और फ्रॉड रियासत के अंदर ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तो तहलका मचाए हुए है। सोशल मीडिया पर इसी वीडियो पर एक ट्रेंड भी चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने सिर्फ इसलिए इस वीडियो को और इस खबर को नशर नहीं किया क्योंकि ये वीडियो एक तरह से इमरान खान साहब की बेगुनाही और तहरीक इंसाफ पर जो जबर किया जा रहा है उसकी अक्कासी करता है। अब ये जो वीडियो है ये है कर्नल आबिद महमूद की। कर्नल आबिद महमूद ने ये वीडियो जारी की है और उन्होंने ये कहा है कि पंजाब पुलिस ने आधी रात को मेरे घर और मेरा जो इंतखाबी दफ्तर था इसके ऊपर छापा मारा, मेरे कारकुनों को और मेरे अहले खाना को अगवा कर लिया गया, इन्हें थाना अब्दुल हकीम में रखा गया है और कल ही आईजी पंजाब ने ये कहा था कि किसी को अगवा नहीं किया जाएगा, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब से, जिनको एक ख़त लिखा गया था कि तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है और उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो जस्टिस फायज ईसा साहब ने ये फरमाया था कि मैं अपनी आइनी जिम्मेदारियों से आगाह हूँ। तो अब कर्नल रिटायर्ड आबिद महमूद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त किया है कि खुदारा ये जो हमें अगवा का, तशद्दुद का, जबर का सामना है, इसकी कोई दादरसी करें, इसका नोटिस लें। अब यहाँ पर एक ख़ातून की बड़ी तकलीफ़ दह और दिलखराश वीडियो वायरल है। ये वीडियो भी चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब के मुतल्लिक है। बड़े दिल दहला देने वाले इस वीडियो में मनाजिर हैं। अब इस वीडियो में एक बुज़ुर्ग ख़ातून क्या कह रही हैं,
وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے سارے بیٹوں کو اٹھا لو، خدا کی قسم تب بھی میں قرآن پاک کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں اکیلی بھی رہ گئی تو تم سب کا مقابلہ کروں گی، عمران خان کا جھنڈا لے لے کر گلی گلی گھر گھر پہنچوں گی، اور خواجہ آصف کان کھول کر سن لو، تمہاری وجہ سے ہمارے فیملی ممبرز کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ عثمان ڈار کی والدہ کی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہی ہیں، اور اس وقت ان کی فیملی میں ایک اور ممبر کو اغوا کیا گیا اور انہیں یہ دلخراش ویڈیو جاری کرنی پڑی ہے۔ ایک اور کوئکلی بریکنگ نیوز سے اپنے ویورز کو آگاہ کریں، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، جس طرح سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہیں اور انہوں نے تحریک انصاف کا انتخابی نشان چھینا، اب اسی طرح پاکستان کے اندر ہر محکمے میں، ہر ادارے میں چھوٹے چھوٹے فائز عیسیٰ صاحب موجود ہیں۔ اب یہ جو تکلیف دہ خبر ہے یہ لاہور سے آئی ہے، اور یہاں پر جو فوٹیج وائرل ہوئی ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ حماد اظہر کے گھر آدھی رات کو 2 بجے چھاپا مارا گیا۔ ان کے والدین اکیلے تھے، ان کے والدین کو ہراساں کیا گیا، ان کے گھر کا سارا فرنیچر توڑ دیا گیا، اور اس کے باوجود اب حماد اظہر، ان کے والدین اور اسی طرح ان کے اہل خانہ نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر قیمت پر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے، آپ بے شک یہ جبر جاری رکھیں۔ اب یہاں پر مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام سے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، بڑی دلچسپ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور خود نواز شریف کے گھر کے اندر سے ایک بہت بڑی بغاوت ہوئی ہے۔ اس کے متعلق اپنے جو ویورز ہیں ان کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے مہر بخاری کے پروگرام سے، یہ ایک ایسی شخصیت کی ہے جو کہ نواز شریف کے اور مریم نواز کے اپنے ترجمان ہیں، اور نواز شریف کے باقاعدہ سپوکس پرسن رہے ہیں۔ ایک جنرل سے بھی انہوں نے جا کر ملاقات کی تھی مریم نواز اور نواز شریف کے لیے ڈیل لینے کے لیے۔ اب اس ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ اگست 2021 سے فروری 2022 تک جب تک رجیم چینج آپریشن نہیں ہوا تھا، اس وقت تک پی ٹی آئی کے دور میں زر مبادلہ کے ذخائر 17 ارب ڈالر تھے، معیشت بہت اچھی چل رہی تھی، اور اگر ہم جائزہ لیں، کمپیئر کریں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے دور کو، تو پی ٹی آئی کا دور معیشت کے حوالے سے اچھا تھا۔ اور یہ ویڈیو مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام سے وائرل ہوئی ہے، جہاں زبیر عمر نے اب یہ اعتراف کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں معیشت بہت بہتر تھی۔ یہاں آپ کو سنو ٹی وی سے ایک کوئکلی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اس کے متعلق آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ سنو ٹی وی کے ایک شو میں ایک جو شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آج میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ کبھی بھی چلا نہیں سکیں گے، یعنی آپ نشر نہیں کر سکیں گے، آپ ہمیں ہتھکڑیاں لگا دیں، تشدد کریں، تب بھی ووٹ صرف عمران خان صاحب کا ہے۔ اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے حبیب اکرم صاحب کے پروگرام سے۔ ایک رکشہ ڈرائیور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہتھکڑیاں لگا دیں، مجھ پر تشدد کریں، لیکن یاد رکھیں کہ میرا ووٹ جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب کے لیے ہے۔ نواز شریف کے ساتھ ایک بہت بڑا پرینک ہوا ہے، ایک مزاحیہ لیکن تصدیق شدہ بریکنگ نیوز، اور اس سے جڑی جو ویڈیو ہے وہ اس وقت وائرل ہے، یہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ کوئکلی شیئر کرتے ہیں۔ اب نواز شریف کے متعلق یہ جو پرینک ہوا ہے یہ ہوا ہے مانسیرا میں، یعنی مریم نواز کے سسرال میں، اور مریم نواز کا سسرال اس لیے کہ کیپٹن صفدر کا تعلق اسی علاقے سے ہے۔ یہاں پر نواز شریف نے ایک نام نہاد جلسہ کرنا تھا، ان کا جو پروٹوکول تھا وہ بہت بڑا تھا، ان کے ساتھ گاڑیوں کی بہت لمبی طویل قطار تھی، لیکن جس سڑک سے وہ گزر رہے تھے یہاں پر قطار در قطار بچے کھڑے ہو گئے، اور ان بچوں نے نواز شریف کی گاڑیاں آتے دیکھ کر پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرا دیے، اور نواز شریف اس پر بڑے برہم بھی ہیں کہ میرے جلسے میں پی ٹی آئی کے جھنڈے، وہ بھی نوعمر 10-10 11-11 سال کے بچے، یہ کیوں لہرا رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو آپ نے ذکر کیا کہ آرمی چیف کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ جس کا تعلق عمران خان صاحب سے ہے، جس کا تعلق مریم نواز سے بھی ہے اور اسی طرح نواز شریف سے بھی ہے، اس واقعے سے جڑے 3 کردار کون ہیں وہ بھی اپنے ویورز کو مختصراً بتاتے ہیں، کیونکہ اسی واقعے سے جڑا ایک ویڈیو کلپ بھی اس وقت وائرل ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس کا پہلا پہلو یہ ہے کہ آرمی چیف کی صدارت میں ایک اعلیٰ ترین سطح کی فوجی بریفنگ ہوئی۔ اس بریفنگ میں ایک بڑا سرپرائزنگ واقعہ ہو گیا، ایک ایسا واقعہ
جس کو دیکھ کر وہاں موجود لوگ ہکا بکا رہ گئے اور دنگ رہ گئے کہ آرمی چیف کی موجودگی میں یہ کیا ہو گیا۔ یہ جو بریفنگ تھی اس کے 2 سیشن تھے۔ ایک سیشن ایسا تھا جس میں پاکستان کی جو اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر بریف کیا گیا، اور اس کا جو دوسرا سیشن تھا وہ سوال جواب پر مشتمل تھا۔ یہاں کچھ صحافی بھی موجود تھے اور ایک خاتون اینکر بھی موجود تھی۔ اب یہاں پر براہ راست آرمی چیف سے عمران خان صاحب کے متعلق سوال کیا گیا، اسی طرح نواز شریف کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا اور شہباز شریف کے متعلق بھی سوال کیا گیا۔ اگلے الیکشن کی تاریخ کے متعلق بھی آرمی چیف سے ایک سوال کیا گیا۔ اب عمران خان صاحب کے متعلق جب سوال کیا گیا تو عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر سب سے مقبول لیڈر ہیں، 76% سے زائد ان کی پاپولیرٹی بڑھ چکی ہے۔ تحریک انصاف کی آدھی سے زائد قیادت کو اس وقت جیلوں میں ڈالا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ تو اس پورے آپ یہ کہہ لیں کہ کانٹیکسٹ میں آرمی چیف سے سوال کیا گیا عمران خان صاحب کے متعلق، اور اس سوال میں یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان صاحب اگر الیکشن جیت جاتے ہیں، پی ٹی آئی الیکشن جیت جاتی ہے، تو اس صورتحال میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ چلے گی؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ کمفرٹیبل ہوگی، اور کیا عمران خان صاحب بطور پرائم منسٹر اسٹیبلشمنٹ کو یعنی فوجی قیادت کے لیے قابل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب اس پر آرمی چیف نے جواب دیا۔ ایک اور جنرل تھے وہ اس سوال کا جواب دینا چاہتے تھے، لیکن آرمی چیف نے اس کا جواب دیا، اور آرمی چیف نے یہ کہا کہ بطور ادارہ کوئی بھی لیڈر پرائم منسٹر بنے، کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آئے، اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت اور فوج کا ادارہ اپنی قانونی اور آئینی حدود میں رہتے ہوئے اسی حکومت کو اور اسی پرائم منسٹر کو آئین کی حدود میں رہتے ہوئے سپورٹ کرے گا۔ اس کے بعد ایک سوال کیا گیا شہباز شریف کے متعلق، اور شہباز شریف کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ کس طرح کی ان کی بوٹ پالش کرنے کی پالیسی ہے۔ اب اس کے اوپر جب شہباز شریف کے متعلق سوال کیا گیا تو اس بات کو آپ یہ کہہ لیں کہ رد نہیں کیا گیا کہ شہباز شریف ہمیشہ چور دروازے سے یا بیک ڈور سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں ایک گڈ بوائے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جب نواز شریف اور مریم نواز کے متعلق ایک سوال کیا گیا۔ آرمی چیف سے یہ سوال کیا گیا نواز شریف کے متعلق اور مریم نواز کے متعلق کہ نواز شریف نے اور مریم نواز نے فوج کے خلاف بڑی زہریلی کیمپین چلائی۔ آزاد کشمیر میں جب نون لیگ الیکشن ہاری، عمران خان صاحب کے ہاتھوں، تحریک انصاف کے ہاتھوں عبرت ناک شکست سے دوچار ہوئی، تو مریم نواز نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ آزاد کشمیر میں فوج سے یعنی پاک فوج سے آزادی کے نعرے لگ گئے۔ مریم نواز نے اور نواز شریف نے پاکستان اور ریاست مخالف عناصر، افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو اس سے پہلے افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، جس کو پاکستان کی فوج نے ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا، تو ان سے ملاقاتیں کی نواز شریف نے، اور اسی طرح مریم نواز کے فوج مخالف کردار کے متعلق ایک سوال کیا گیا۔ اب اس پر بھی ایک اور جنرل تھے، وہ اس سوال کا جواب دینا چاہتے تھے، لیکن آرمی چیف نے ان کو روکا اور یہ کہا کہ میں اس سوال کا جواب خود دوں گا۔ اس کے بعد آرمی چیف نے اپنے جواب میں پختہ تاثر یہ دیا کہ یہ بات درست ہے کہ نواز شریف نے فوج مخالف اور ریاست مخالف عناصر سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے یہ بھی تاثر دیا کہ فوج کا جو انٹیلیجنس نظام ہے اس کے پاس ٹھوس معلومات ہیں کہ نواز شریف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ریاست مخالف اور فوج مخالف کیمپین کرتے رہے، اور مریم نواز کے متعلق یہ تاثر دیا گیا کہ مریم نواز نے فوج کے خلاف اتنا زہر اگلا کہ شاید مریم نواز کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہ ہوں، اور مریم نواز کی ان ٹویٹس کا جب حوالہ دیا گیا جو مریم نواز کرتی رہی فوج کے خلاف، تو اس کے اوپر بھی بڑا ناراضی کا اظہار کیا گیا، یعنی یہ تسلیم کر لیا گیا کہ نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں یہ ریاست مخالف اور فوج مخالف عناصر ہیں۔ اب یہ جو بریفنگ تھی یہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کی بریفنگ تھی، لیکن اس کے متعلق ویڈیو کلپ اس لیے وائرل ہے کہ مریم نواز نے ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب پر یہ بھونڈا الزام لگایا کہ عمران خان صاحب ایک غیر ملکی قوت کے ساتھ مل کر
فوج کے خلاف سازش کر رہے تھے، اور 9 مئی کے واقعات جو ہیں یہ فوج کے خلاف سازش تھی. لیکن اب مریم نواز کے متعلق یہ جو بریفنگ ہے، اور اسی طرح مریم نواز کے خلاف جو اس سے پہلے ڈان لیکس میں شواہد آئے، تو اس پر مبنی جو مواد ہے یہ اس وقت ٹویٹر پر وائرل ہے اور مریم نواز پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز، 2 جنرلز اور عمران خان کے متعلق کیا بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے. اڈیالہ جیل میں عمران خان کی کس سے ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان کی کس شخصیت کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے، یہ آپ کو بتائیں گے. عمران خان کے ایک جملے نے کیسے اڈیالہ جیل میں موجود ہر شخص کو لاجواب کر دیا ہے، اور اس دوران عمران خان کے متعلق ایک ویڈیو جیل سے وائرل ہوئی ہے. یہ ویڈیو کیا ہے، عمران خان کو کیا فارمولہ پیش کیا گیا ہے، اور اس پر عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا ہے، اور 2 صحافیوں نے عمران خان کو کس حالت میں دیکھا ہے، یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. پہلے خبر کی تفصیل آپ کو بتا دیں. خبر کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کے ایم پی او کے تحت گرفتاری پر توہین عدالت کیس اور بینچ کو منتقل کرنے کی استدعا مسترد کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہریار آفریدی کے ایم پی او آرڈر جاری کرنے پر ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی آپریشنز اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران جسٹس بابر ستار ڈپٹی کمشنر راولپنڈی پر برہم ہو گئے. عدالتی حکم پر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عدالت میں پیش ہوئے تو جسٹس بابر ستار ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. توشیخانہ کیس ملین پاؤنڈز عمران خان نے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا ہے، جس پر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے جواب دیا کہ ریکارڈ کیپر چھٹی پر تھا، اس لیے ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا سکا. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ ریمارکس دیتے ہوئے آپ خود ریکارڈ لے لیتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہائی کورٹ آرڈر کرے اور اس پر عمل درآمد نہ ہو سکے. ساتھ ہی ساتھ سینئر سیاستدان جو ہیں، جو بڑے ہی فوج کے قریبی بھی مانے جاتے ہیں اور بڑے ہی سیکرٹ کیپر مانے جاتے ہیں، فوج کے فیصل واڈا کے حوالے سے ان کو خواب آنا شروع ہو گئے، دن میں ہی وہ خواب دیکھنا شروع ہو گئے. کہتے ہیں آصف زرداری کے بغیر آئندہ حکومت چلانا بہت مشکل ہوگا. پارٹیاں تو اب میدان میں 2 ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اب 2 ہی گیم ہیں. پی ٹی آئی تو الیکشن سے ہی نکل گئی ہے. انہوں نے یہ خواب دیکھا اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوگا تو آنے والی حکومت 2 سال چلے گی، ورنہ 11-12 مہینے رہے گی. حکومت 11 ماہ تک چلنی ہے تو پی ڈی ایم تو نہیں بنے گی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، جیتنے والے آزاد ارکان ہی حکومت کا فیصلہ کریں گے. آئی بی پی کا بھی کردار نظر آ رہا ہے، آزاد امیدوار کو توڑنے کی ضرورت نہیں، وہ ہوا کا رخ کا تعین کریں گے. راجہ صاحب مجھے بتائیے گا اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، ہمارے ناظرین سے آپ کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اس بار 2 جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک دلچسپ خبر آئی ہے. اڈیالہ جیل میں کیا کچھ ہوتا رہا اس کے متعلق اپنے ویورز کو بتاتے ہیں. اور ایک عالمی جریدے نے عمران خان صاحب کے متعلق کیا ایسا انکشاف کیا ہے جو نواز شریف کے لیے ایک اور بھیانک خواب ثابت ہوا ہے. یعنی دا اکانومسٹ کے بعد اب ایک اور بہت بڑا بلو شریف خاندان کے لیے سامنے آیا ہے، کیونکہ یہ ایک امریکی جریدہ ہے بلومبرگ، اور اس نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان میں سب سے مقبول لیڈر ہیں. یعنی اس وقت جو جبر کا ماحول ہے اس کے باوجود عمران خان صاحب پاپولیرٹی میں نمبر 1 ہیں. یہ امریکی جریدے بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور انگریزی اخبار ڈان نے جو اپنا سروے کروایا اور بڑا کریڈیبل سروے کروایا، اس میں یہ کہا گیا کہ ڈان کے جو ریڈرز ہیں ان کے مطابق اور اس سروے کے مطابق عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 67% سے زیادہ ہے. اس وقت ڈان نے اس کا کانٹیکسٹ بھی لکھا کہ موجودہ حالات میں جب تحریک انصاف کو جس قسم کے حالات کا سامنا ہے تو یہ ایک بہت ہی آؤٹ آف آرڈنری قسم کے نتائج اس سروے کے سامنے آئے ہیں. لیکن اب یہاں پر عمران خان صاحب کے متعلق اور اڈیالہ جیل سے جس قسم کی ناقابل یقین ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے متعلق میں کوئکلی بتاتا ہوں. ایک رپورٹر نے کیا دیکھا عمران خان صاحب کے متعلق اڈیالہ جیل کے اندر اور انہوں نے کس طرح سے یہ احوال بیان کیا. بڑا دلچسپ احوال ہے اور اس احوال کے متعلق ان کا جو ٹویٹ ہے وہ اس وقت وائرل بھی ہے. یہ جو رپورٹر ہیں ہم نیوز کے محمد ظریف، اور جب میں ہم نیوز کا بیورو چیف تھا تو میرے ساتھ یہ کام بھی کر رہے تھے، ابھی میں کسی اور ادارے کا بیورو چیف ہوں. تو انہوں نے کیا شیئر کیا کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کس حالت میں دیکھا، یہ میں کوئکلی بتاتا ہوں. انہوں نے یہ لکھا کہ گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کے دوران کمرہ عدالت انتہائی سرد تھا.
وکلاء، جج، رپورٹر، قیدی اور سیکیورٹی اہلکار یہ سب سردی سے کانپ رہے تھے۔ ایسے میں 72 سالہ عمران خان صاحب بلیک ٹی شرٹ میں انٹر ہوئے۔ عمران خان صاحب کا مورائل ہائی تھا۔ عمران خان صاحب کا جو سٹائل تھا وہ جیل میں بھی کسی وزیر اعظم سے کم نہیں تھا۔ یہ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کس حالت میں دیکھا۔ لیکن یہاں پر جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اڈیالہ جیل سے، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی ہمارے مین سٹریم چینلز پر نشر نہیں ہوئی، لیکن اس کے متعلق یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب جن کا بیانیہ اس وقت قابو میں نہیں آ رہا، فرسٹریشن بڑھ رہی ہے جبر، تشدد اور اغوا کے باوجود، تو اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کے ساتھ جیل حکام نے انہیں اریٹیٹ کرنے کے لیے، ان کا مورائل ڈاؤن کرنے کے لیے بدتمیزی شروع کر دی ہے۔ اور اس پر اب تازہ ترین انکشاف علیمہ خان صاحبہ نے کیا ہے کہ عمران خان صاحب تو سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ اب ایک پلاننگ کے تحت بدتمیزی جیل کے اندر شروع کروائی گئی ہے۔ اب یہاں پر عمران خان صاحب کا جو پیغام باہر آیا ہے، اس کے باوجود کہ وہاں پر جاسوسوں کا پہرا ہوتا ہے، یہ پیغام میں کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو کس قسم کی آفر کی گئی، کس شخصیت نے عمران خان صاحب کو ایک اہم پیغام پہنچایا، لیکن عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کیا رد عمل دیا اور کیا پیغام جاری کیا۔ عمران خان صاحب نے یہ پیغام جاری کیا کہ پاکستان کے اندر یوتھ یعنی نوجوان 60% ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان نوجوانوں کو ہر صورت میں ووٹ ڈالنا ہے۔ جیسے ہی پولنگ سٹیشن کھلیں، نوجوان پولنگ سٹیشنز پر پہنچیں، چاہے بارش ہو، سردی ہو، طوفان ہو، ہر صورت میں پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہنچیں، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستانی ایک زندہ قوم ہے، یہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے 3 سطری ایک اور بڑا اہم پیغام جاری کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اللہ کے سوا نہ اس سے پہلے کبھی کسی کے سامنے جھکاؤں، نہ کسی اور کے سامنے جھکوں گا، نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا۔ آج میں پابند سلاسل ہوں تو صرف اس لیے کہ میں نے اپنی قوم کی خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے بجائے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انکار کیا۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میں اپنی قوم کی آنے والی نسلوں کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ میری قوم نے بھی خوف کے بت توڑ دیے ہیں اور میری قوم بھی ڈٹ کر کھڑی ہے۔ اب یہاں پر ایک انکشاف 2 طاقتور شخصیات کے متعلق بھی ہوا اور ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا، ایک بہت بڑا کلیم کیا گیا، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے وکلاء کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ تصدیق کی کہ عمران خان صاحب نے یہ میسج کنوے کیا کہ ایک ایسی صورتحال میں جب پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، اس صورتحال میں انہیں کچھ میسیجز کنوے کیے گئے ہیں۔ یہ جو میسیجز ہیں یہ پروبیبلی اس لیے کنوے کیے گئے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی اپنے نظریے سے اور بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں تو ان کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم سے جو وعدہ کر بیٹھا ہوں کہ میں کبھی بھی نہ جھکوں گا، نہ ڈیل کروں گا، نہ باہر جاؤں گا، میں آخری دم تک چاہے میری جان بھی چلی جائے میں اس وعدے پر قائم رہوں گا۔ اور خان صاحب نے کہا مجھے 100% یقین ہے کہ 8 فروری کو لوگ اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے کہ اس دھاندلی کے باوجود پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار 2/3 سے زائد اکثریت سے جیت جائیں گے۔ آج کے تیسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ قومی اسمبلی کے 127 بڑے حلقوں کے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں، پی ڈی ایم کے کن بڑے رہنماؤں کو اپنے ہی حلقوں میں شکست کا سامنا ہے، اور آزاد امیدواروں نے کس طرح سے میدان مار لیا ہے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق کون سی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ ساری اندرونی کہانی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے خبر کی تفصیل آپ سے شیئر کر لیں۔ خبر کچھ یوں ہے، سپریم کورٹ نے نااہلی کیس میں قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے قاسم سوری کو اپنے دستخط کے ساتھ خود جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے رجسٹرار سپریم کورٹ سے بھی جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے قاسم سوری کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے قاسم سوری کے وکیل سے کہا کہ قاسم سوری ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے، ان کے بارے میں یہ تجویز دی گئی کہ آئین شکنی کی کارروائی کی جائے، کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف آئین شکنی کی کارروائی کریں۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا اندرونی کہانی کیا ہے، چیف جسٹس کے حوالے سے کون سی ویڈیو وائرل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو حلقوں کے نتائج سامنے آ رہے ہیں
کیا ان نتائج جو ہے وہ دیکھنے میں مل رہے ہیں، کس طرح سے پی ڈی ایم کو شکست کا سامنا ہے اور آزاد امیدوار کیسے جو ہے وہ میدان میں آ رہے ہیں؟ ہمارے ناظرین سے آپ کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اس بار 10 بڑے حلقوں کے بڑے دلچسپ انتخابی نتائج اور انتخابی سرویز ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ انتخابی نتائج کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آگے چل کر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے جڑی جو ایک ویڈیو وائرل ہے اس کے متعلق بھی بتاتے ہیں۔ ایک تو حلقہ NA 148 میں پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑی سپورٹ ملی ہے اور یہاں سے ثاقب محمود نے اپنے تمام ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی کے جو نامزد امیدوار ہیں بیرسٹر ملک تیمور الطاف، ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور اس حلقے میں پی ٹی آئی کو 31% برتری حاصل ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا حلقہ ہے PP 213، یہاں سے تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں خالد جاوید وڑائچ، انہوں نے بھی دعائے خیر کی اور بیرسٹر ملک تیمور کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ اب آ جائیں احمد پور شرقیہ میں، یہاں پہ پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہے یعنی پی ٹی آئی کے امیدوار کا، وہ ہے رولر کوسٹر اور NA 166، یہاں پر پی ٹی آئی کو 27% برتری حاصل ہے۔ اب آ جائیں NA 215، NA 215 میں جو مہر النصاب بلوچ ہیں، ان کو یعنی بڑی محنت کرنی پڑی۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر آپ کہہ لیں کہ ایک پری پول ریگنگ کی گئی، لیکن ان کی کیمپین اتنی اچھی جا رہی ہے اس وقت NA 215 میں کہ یہاں پر یہ ایک وننگ پوزیشن میں آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو PS 55 ہے، یہاں پر بھی تحریک انصاف نے بڑے گینز کیے ہیں اور اسی طرح جو سندھ اسمبلی کا PS 54 ہے، یہاں پر بھی پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کو جس قسم کی پذیرائی ملی ہے، اس کے باوجود کہ سندھ میں تحریک انصاف کیمپین نہیں کر سکی، تو یہاں پر بڑا آپ کہہ لیں کہ غیر معمولی لوگوں میں جوش و خروش نظر آیا۔ لیکن یہاں پر جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے، ان سے جڑی ایک ویڈیو وائرل ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ایک جو پی ٹی آئی نے اناؤنسمنٹ کی ہے بڑی، وہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے اب یہ کہا ہے کہ اس وقت یہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں، آزاد امیدوار، یہ کوئی دوسری پارٹیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ بات مکمل طور پر غلط ہے۔ یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کسی بھی صورت پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں جنہوں نے قرآن پاک پر حلف بھی دیے ہیں، یہ کسی اور جماعت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آج کی چوتھی بڑی بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان کے متعلق ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ ایک ثبوت نے کیسے عمران خان کے خلاف تمام کیسز کو بوگس ثابت کر دیا ہے، عمران خان کے حق میں گواہی کہاں سے آئی اور 9 منٹ تک عدالت میں کیا غیر معمولی واقعہ ہوا جسے میڈیا نے نشر نہیں کیا، اور عدالت میں کس قسم کا ماحول جو رہا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے آپ سے خبر کی تفصیل شیئر کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان جو ہے، عمران خان صاحب کی جانب سے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں ضمانت کی درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین بھی ہیں، دونوں کیسز میں ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور دونوں مقدمات میں ضمانت کے لیے الگ الگ درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ درخواست میں قومی احتساب بیورو نیب DG نیب تفتیشی افسر کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ کیس کو ٹرائل مکمل ہونے تک اور حتمی فیصلے تک ضمانت منظور کی جائے۔ راجہ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، ہمارے ناظرین سے آپ کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اس بار پہلے تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے جڑی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور عدالت کے اندر کیا غیر معمولی واقعہ ہوا اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو کیسے لاجواب کیا گیا، یہ بڑی دلچسپ خبر ہے۔ یہ کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ ایک ایسی صورتحال میں جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے صحافیوں کے سپریم کورٹ میں داخلے پر پابندی لگا دی، اسی طرح ابھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ ہمارے دوست صدیق جان، ان کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی۔ اس وقت اس قدر خوف ہے، تو ان کی یعنی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے جڑی جو ایک دلچسپ خبر ہے، یہ آئی ہے قاسم سوری ناہلی کیس کی سماعت کے دوران، کیونکہ سماعت کے دوران جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے فخر کے ساتھ یہ کہا کہ میں 1982 سے قانون پریکٹس کر رہا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اب اس پر چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو یہ بتایا گیا کہ میں 1972 سے ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، لیکن کچھ چیزیں پہلی بار سن رہا ہوں۔ یعنی نعیم بخاری نے جواب دیا کہ سر، میں 1972 سے ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، لیکن کچھ چیزیں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، یعنی جو کچھ آپ کی عدالت میں ہو رہا ہے ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔
اس کے بعد ایک اور ویڈیو جو ایک ٹی وی پروگرام سے وائرل ہوئی ہے اس کے متعلق بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے اس میں یہ کہا گیا حفیظ پاشا کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کے دور میں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا، زر مبادلہ کے ذخائر بہت اچھے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کووڈ-19 کے دوران بھی عمران خان صاحب کی حکومت میں زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا، اور شہباز شریف کا یہ کہنا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے ہم نے بچایا، یہ سراسر غلط اور مبالغہ آمیز ہے۔ اور یہ جو حفیظ پاشا ہیں یہ حالانکہ عمران خان صاحب کے ناقد رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب آ جائیں عدالتی فیصلے کی طرف۔ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں ضمانت مل چکی ہے۔ اعظم خان کے تازہ ترین بیان کے بعد سائفر کیس عملی طور پر ختم ہو گیا ہے، لیکن کیا عمران خان صاحب کو باہر آنے دیا جائے گا؟ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ کیس لگے تو 1 منٹ کے اندر عمران خان صاحب کی نااہلی ختم ہونی چاہیے، جیسے کہ ہمارے ویورز ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کیا عمران خان صاحب کو باہر آنے دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ پلان یہ ہے کہ یا تو الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے غیر معینہ مدت کے لیے، یا تحریک انصاف کو عملی طور پر تو قلعدم کر دیا گیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن سے اس کی رجسٹریشن ختم کروانے کے لیے بھی ایک نیا کوئی بھیانک کھیل کھیلا جائے۔ تو عمران خان صاحب پر نام نہاد پہلی جو مقدمات قائم ہیں ان میں ان کی گرفتاری کی جا چکی ہے، تو اس لیے خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتا ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نے کے بعد